तेरा इश्क मेरी बंदगी, किरण रफ़ीक। एपिसोड नंबर 14। हाँ पीटर, कुछ पता चला? रुस्तम ने नाश्ता करते हुए अपने पीए से पूछा। सर, उस्मान खान सच बोल रहा था, इसने लड़कियों को वहाँ नहीं पहुँचाया था। लेकिन पीटर, तुमने भी देखा था उस्मान को वो लड़कियाँ वहाँ से ले जाते हुए। सर, जब मैं इन दो लड़कियों को वहाँ से निकाला जा रहा था तब भी उस्मान खान वहाँ था, लेकिन वो उस्मान नहीं था, पीटर ने जवाब दिया। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। रुस्तम ने नासमझी से पूछा। सर, उस्मान खान के हाथ में कोई चोट का निशान नहीं था, जबकि इस वीडियो को गौर से देखने पर पता चलता है कि वो जो उस्मान बनकर लड़कियों को वहाँ से लेकर गया था वो कोई और नहीं था, और आदमी था। और एक बात और सर, कि जब उस्मान आपके रूम से निकला था वो किसी से टकराया था, और जिस आदमी से वो टकराया था वो काफ़ी अजीब लग रहा था। इसने अपने चेहरे को मारकर ब्लैक मार्कर से ढांपने की कोशिश की है, और वो तकरीबन 5 मिनट उस्मान के पास खड़ा इससे बात करता रहा है, पीटर ने वजाहत की थी। और वो शख्स कौन था? रुस्तम ने गुस्से से पूछा। सर, इसका चेहरा स्कैन किया तो पता चला वो आर्मी में मेजर है, और इसका नाम अली नुमान बेग है। कर्नल नुमान बेग का इकलौता बेटा है ये वही कर्नल नुमान बेग है ना, जो इस पुलिस वाले का दोस्त था और जिसकी वजह से मैं 2 साल पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ। रुस्तम कुछ सोचते हुए बोला। जी सर, और इसका मतलब साफ है पीटर कि वो हमारे धंधे के बारे में सब कुछ जान गया है, और इसने अपने बेटे की मदद से हमें ट्रैप किया है। रुस्तम के चेहरे का डर वाज़े था। सर, अब क्या करना है? पीटर ने पूछा। करना क्या है पीटर? इस कर्नल के बेटे पर हमला करवाकर इसे डराओ। अगर कोई बात बन गई तो ठीक, वरना इसे और इसके बेटे को जान से मार देना। और इस सब में मेरा कहीं नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं इलेक्शंस होने तक कोई भी स्कैंडल नहीं चाहता। रुस्तम सफाकी से बोला। जी सर, ये बोलकर पीटर वहाँ से जाने लगा, जब रुस्तम ने इसे रोका और बोला। उस्मान ने जो बच्चे पकड़े थे वो कहाँ हैं? सर, इनको तो 1 हफ्ते बाद ही उस्मान ने बेच दिया था। किसको बेचा था? रुस्तम ने पूछा। सर, ये तो नहीं पता, बस इतना ही मालूम हुआ है कि उस्मान ने इन्हें बेच दिया था। ठीक है, तुम जाओ, रुस्तम ने कुछ सोचते हुए इससे कहा। पीटर वहाँ से चला गया। कहीं ये कर्नल 2 साल पहले वाला कत्ल का बदला तो नहीं लेना चाहता? नहीं, इसे तो कुछ मालूम नहीं था, लेकिन फिर वो धमकी किसने दी थी? इस धमकी वाले का नंबर तो इस बेग का ही था। रुस्तम खुद से सवाल कर रहा था। मुझे इस नौमान बेग को भी इस पुलिस वाले की तरह अपने रास्ते से हटाना होगा, रुस्तम खुद से बोला, और एक नंबर डायल करने लगा। सर, मैं आई कम इन? दानीन ने जरलाल के ऑफिस का दरवाज़ा नॉक करते हुए पूछा। यस, कम इन। जरलाल, जो किसी फ़ाइल में गुम था, मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। सर, अजीज़ सर बोल रहे हैं कि आज कुछ फ़ॉरेन डेलीगेशंस आ रहे हैं, तो आप इनके साथ मीटिंग करेंगे, क्योंकि वो घर वापस जा रहे हैं। बड़े पापा घर क्यों जा रहे हैं? जरलाल ने फ़िक्रमंदी से दानीन से पूछा। सर, उनको किसी की कॉल आई थी। किसकी कॉल आई थी? सर, कोई अब्दुल्ला था शायद, दानीन ने प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया। ओके ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, जरलाल ने इसे रोका। मिस दानीन, रुकें। जी सर, इसने पलट कर पूछा। वो परसों के लिए सॉरी, मैंने सिर्फ मजाक किया था। इट्स ओके सर, दानीन मुश्किल मुस्कुरा कर बोली और जाने लगी, जब जरलाल इसका परेशान चेहरा देख कर बोला। दानीन, तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? जरलाल को पूछना था कि दानीन की आंखों से आंसू जारी हो गए। जरलाल हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठा और दानीन की तरफ देख कर बोला। मिस दानीन, सब ठीक है ना? सर, मेरी अम्मा काफ़ी बीमार हैं और मुझे इनके पास जाना है, लेकिन मीटिंग की वजह से मैं छुट्टी नहीं ले सकती। दानीन अपने आंसू साफ करते हुए बोली। आप जाएं घर, मैं देख लूँगा मीटिंग, और बड़े पापा से भी बात कर लूँगा। जरलाल जल्दी से बोला। लेकिन सर, आप जाएं, मैं हैंडल कर लूँगा। और अगर आपको पैसे वगैरह चाहिए तो बिला झिझक मुझे बता दें। जरलाल ने नरमी से पूछा। थैंक यू सर, इट्स ओके मिस दानीन, जरलाल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। सर, मैं चलती हूँ। ये बोलकर दानीन वहाँ से चली गई। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों इसकी आंखों से आंसू नहीं देख सका? जरलाल अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद से बोला। जैसे वो मुड़ा तो टेबल पर दानीन का मोबाइल पड़ा देखा, तो जल्दी से उठकर बाहर की जानिब चल दिया। दानीन, तुम्हें सच में छुट्टी मिल गई? दानीन मुस्कुरा रही थी जब किसी लड़की ने इससे पूछा। हाँ, बस 2-4 आंसू बहाए और अपनी बीमार माँ का सर को बोला तो सर फट से मान गए, और ना सिर्फ मुझे छुट्टी दे दी बल्कि मुझे पैसों की ऑफ़र भी कर रहे थे। दानीन दूसरी लड़की को बताया। यार, वैसे आपस की बात है, ये जरलाल हैं बड़े बेवकूफ़, जो ये नहीं समझ पाए कि बच्ची अम्मा के लिए रो रही है या फ़ायज़ा की मंगनी पर जाने की परमिशन ना मिलने पर रो रही है। ये बोलकर दूसरी लड़की ने दानीन के हाथ पर अपना हाथ मारा। दोनों ने कहका लगाया। इधर जरलाल,
جو دانین کا موبائل واپس کرنے آیا تھا، اس نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ ایک آفس امپلائی کو دانین کا موبائل دے کر اس تک پہنچانے کا کہا اور وہاں سے اپنے آفس کی طرف چلا گیا۔ تمہیں مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا دانین، میں سب کچھ بھول سکتا ہوں لیکن چیٹنگ نہیں۔ زرلال اپنے آفس میں چکر کاٹتے ہوئے خود سے بولا، یو جسٹ ویٹ مس دانین فار زرلال زبیر یہ ریورج۔ زرلال یہ بول کر اپنے آفس کے ساتھ منسلک واش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مہا۔ صبح جب مہا ناشتے کے لیے آئی تو سب نے یک زبان مہا کو وش کیا تھا۔ مہا مسکرا کر سب سے ملی اور بولی، تھینکس ایوری ون۔ بڑے پاپا مہا کی برتھ ڈے پر پارٹی تو رکھیں گے نا آج؟ زرلال نے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، آج میری گڑیا کی برتھ ڈے ہے تو سیلیبریشن بھی دھوم دھام سے ہوگی۔ زرلال تم ایسا کرو، اسلام آباد کے سب سے بڑے ہوٹل کی بکنگ کروا دو۔ اور ابھی زرلال عزیز بول ہی رہا تھا جب وہاج بول پڑا، بڑے پاپا اگر آپ لوگ مہا کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز گھر میں پارٹی رکھ لیں کیونکہ میں زیادہ گیدرنگ نہیں چاہتا۔ وجی بیٹا لیکن پلیز بڑے پاپا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہاج مخلجی ہوا، ٹھیک ہے زرلال تم اور ابھی پارٹی کے سارے ارینجمنٹس دیکھ لو، میں آفس چلتا ہوں، شام میں ملاقات ہوتی ہے عزیز۔ یہ بول کر باہر کی جانب چلا گیا۔ مہا بچے کیا ہوا؟ وہاج مہا کے چہرے پر پریشانی کے اثرات دیکھ کر بولا، کچھ نہیں بھائی، بس ممی اور بابا کی یاد آ گئی۔ مہا بمشکل مسکرا کر بولی۔ زرلال اور وہاج اپنی جگہ سے اٹھے اور اسے کھڑا کر کے بولے، نا اپنی گڑیا کے پاس تو ہماری گڑیا اداس کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں اداس تو نہیں ہو رہی بس۔ اچھا یہ باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ وجی بھائی سے کیا گفٹ لینا ہے؟ زرلال اس کا دھیان بٹانے کے لیے بولا۔ وجی بھائی میں جو مانگوں گی آپ سے وہ مجھے دیں گے؟ مہا نے وہاج کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ میری گڑیا کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ وہاج نے اس کا ناک دباتے ہوئے کہا، بھائی مجھے جان نہیں چاہیے، مجھے آپ کی بیوی چاہیے۔ ماروش نے اپنے مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے کہا، لیکن مہا بھائی ہاں یا نہ میں جواب دیں؟ مہا اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر بولی، ٹھیک ہے جیسے تمہاری خوشی۔ وہاج اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے پھر لڑکی بھی میری پسند کی ہوگی، کیوں ماما؟ مہا خوشی سے بولی اور آخر میں زیبا کو گفتگو کا حصہ بنایا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ زیبا اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر بولی، اچھا کیا مجھ سے بھی یہی گفٹ چاہیے؟ زرلال نے شرارت سے پوچھا، نہیں آپ ابھی چھوٹے ہیں۔ مہا نے بھی شرارت سے جواب دیا، دس از ناٹ فیئر مہا، خود تو تم مجھ سے بھی چھوٹی ہو لیکن تمہاری شادی بھی تو ہو چکی ہے۔ زرلال مصنوعی خفگی سے بولا۔ زرلال کی اس بات پر عبداللہ اور مہا کی نظریں ایک پل کو ملیں تو مہا نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا، چھوٹے بس بھی کر دو اور جا کر پارٹی کی تیاری کرو۔ وہاج نے مہا کے چہرے پر سنجیدگی دیکھتے ہوئے زرلال سے کہا، ماما میں روم میں جا رہی ہوں۔ مہا یہ بول کر وہاں سے چلی گئی جبکہ آبی اور زرلال عبداللہ کے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ وجی کیا ہمارا مہا اور آبی کی شادی کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ زیبا نے پریشانی سے پوچھا۔ ماما آپ فکر نہ کریں، ہمارا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہاج زیبا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے مسکرا کر بولا، اللہ کرے یہ فیصلہ دونوں کے درمیان کھڑی اس دیوار کو گرا دے، آمین۔ وہاج نے مسکرا کر جواب دیا۔ ماما آپ نے بلایا تھا؟ بابا آپ نے بلوایا تھا؟ یشوتا نے اسد کے کمرے میں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی بیٹا، اسد نے مسکرا کر جواب دیا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ یشوتا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں میری آشو چاہیے، وہ کہیں نہیں مل رہی، آپ ڈھونڈ دو اسے پلیز۔ اسد یشوتا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ بابا مجھے بیا بہت یاد آ رہی ہے۔ یشوتا سر جھکا کر بولی، یاد تو مجھے بھی آ رہی ہے لیکن جانے والوں کو روکا تو نہیں جا سکتا بابا، اسے واپس آنا ہوگا، میرے لیے، آپ کے لیے۔ یشوتا اپنے آنسو پیتے ہوئے بولی، آشو ضد نہیں کرتے اور ویسے بھی وہ جہاں کہیں ہوگی ٹھیک ہوگی، میرا دل کہہ رہا ہے، اسد اس کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ یشوتا جواب میں خاموش رہی تو اسد اس کا موڈ بدلنے کے لیے بولا، اچھا یہ بتاؤ کہ مومنہ کے ساتھ پارٹی پر کیوں نہیں جا رہی؟ بابا میرا دل نہیں کر رہا۔ آشو ادھر دیکھو میری طرف، کیا آپ کے بابا اور آپ کے ماموں آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے؟ اسد نے اسے جذباتی کیا۔ بابا آپ جانتے ہیں کہ آپ میرے لیے میرا سب کچھ ہیں، اور رہی ماموں کی بات تو آپ کے اور بیا کے بعد میرے لیے کوئی امپورٹنٹ ہے تو وہ ماموں ہیں، تو پھر میں اپنے ماموں کا کچھ خیال کرو۔ آپ جانتی ہو نا کہ وہ آج ہی ہمارے ساتھ ہاسپٹل سے واپس آئے اور کافی تھکے ہوئے بھی ہیں، ان کا پارٹی اٹینڈ کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ عزیز ملک آپ کے ماموں کا بزنس پارٹنر ہے، اس لیے وہ میمونہ کو بھیج رہے ہیں، لیکن آپ یہ بات بھی اچھے سے جانتی ہو کہ وہ میمونہ کو اکیلے ایسی جگہوں پر نہیں بھیجتے۔ اسد نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ بابا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن آپ کا خیال کون رکھے گا؟
یشپتا نے فکر مندی سے پوچھا، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ابھی میڈیسن کھا کر سو جاؤں گا، پھر 4-5 گھنٹے بعد اٹھوں گا، تب تک تو آپ واپس آ چکی ہوں گی۔ ٹھیک ہے بابا، میں چلی جاتی ہوں، لیکن اگر کوئی پرابلم ہوئی تو آپ مجھے فوراً کال کریں گے۔ یشپتا مصنوعی روب سے بولی، ٹھیک ہے اچھا بابا، میں پھر چلتی ہوں، رات میں ملتے ہیں۔ یہ بول کر یشپتا وہاں سے چلی گئی۔ یا اللہ میری آشو اور میری بیا کی حفاظت کرنا، آمین، اسد خود سے بولا اور آنکھیں موند گیا۔ زرلال تو نے مہا کو کہیں دیکھا ہے؟ عبداللہ نے اپنے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے زرلال سے پوچھا۔ کیوں؟ زرلال نے ایک آئیبرو چک کر شرارت سے پوچھا۔ وہ تمہیں کیوں بتاؤں؟ عبداللہ نے اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ اچھا مت بتاؤ، میں بھی نہیں بتاتا کہ ماں کہاں ہے۔ ٹھیک ہے مت بتاؤ، میں ڈھونڈ لیتا ہوں خود ہی، عبداللہ مصنوعی غصے سے بول کر وہاں سے جانے لگا جب زرلال نے اسے روکا۔ یار ابھی میں تو مذاق کر رہا تھا، مہا بھی اپنے کمرے میں ہی ہے۔ میں بھی مذاق ہی کر رہا تھا، عبداللہ مسکراہٹ دبا کر آگے بڑھ گیا۔ عبداللہ تیزی سے مہا کے کمرے میں چلا اور دروازہ نوک کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، اور نوک نہ کرنے کا نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ مہا اس کی نظروں کے عین سامنے اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ کھڑی تھی، کمر تک آتے ہوئے بال، خوبصورت بال اس کی پشت کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ چونکہ مہا کی آبی کی طرف پشت تھی اس لیے وہ اسے دیکھ نہ پائی۔ آبی اپنی غیر اخلاقی حرکت پر ایک پل کو تو شرمندہ ہوا تھا، تو کیا ہوا یار، منقوہ ہے میری۔ پھر ڈٹائی سے نظریں اس کے خوبصورت سراپے پر جمائے منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ عبداللہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر کھانسا۔ مہا ایک جھٹکے سے مڑی اور عبداللہ کو سامنے دیکھ کر شستر سی رہ گئی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ تو دوپٹے کے بغیر کھڑی ہے۔ وہ جھپک کر فوراً رخ موڑ گئی۔ آبی اس کی اس حرکت پر کافی محفوظ ہوا تھا۔ دل میں عجیب سے احساس جاگا تھا، جبکہ مہا کو الجھن ہو رہی تھی کیونکہ اس کا دوپٹہ صوفے پر پڑا تھا، وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ دوپٹہ لینے کے لیے بھی نہیں مڑ سکتی تھی کیونکہ درمیان میں آبی کھڑا تھا۔ وہ ایک دم سے جھنجھلا گئی اور غصے سے بولی، شرم تو نہیں آتی؟ ایک تو بغیر نوک کیے اندر آ گئے، اوپر سے ڈٹھائی سے وہیں کھڑے ہیں، جاتے کیوں نہیں ہیں یہاں سے؟ اس کے اس انداز پر آبی نے بمشکل اپنا کہکہ روکا اور جواب میں بولا، اس میں شرم والی کیا بات ہے میڈم؟ اگر تمہیں یاد نہیں تو میں بتا دیتا ہوں، تم میری منقوہ ہو۔ اگر میں بغیر دستک دیے کمرے میں آ گیا، تمہارے بغیر دوپٹے کے دیکھ لیا تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ شوہر نامدار ہوں تمہارا۔ اس کے شریر انداز پر وہ جزان ہوئی۔ آبی پلیز، قسم سے آج سے پہلے یہ نام کبھی اتنا خوبصورت نہیں لگا جتنا آج لگ رہا ہے تمہارے منہ سے سن کر۔ کیا آپ مجھے میرا دوپٹہ دیں گے؟ مہا نے بات بدل کر ایک لفظ پر زور دیا۔ یس شور، اٹس مائی آنر، عبداللہ خوش دلی سے بولا، جبکہ مہا جھپک کر رہ گئی تھی۔ عبداللہ دوپٹہ لے کر اس کے قریب چلا آیا۔ یہ لو۔ جو ہی مہا نے دوپٹہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، آبی نے اسے دوپٹہ پکڑانے کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ آبی سے محض 1 انچ کے فاصلے پر تھی۔ ایک تو وہ آبی کے اتنے قریب تھی، اوپر سے دوپٹے کے بغیر وہ تو کانوں تک سرخ ہو گئی تھی۔ آبی کا لمس اسے بے بس کر رہا تھا، اس کی بولتی ہوئی آنکھیں اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ وہ بے اختیار نظریں جھکا گئی۔ آبی کیا کر رہے ہو؟ پلیز چھوڑیں مجھے۔ کچھ نہیں کر رہا یار، بس اپنی پیاری سی بیوی کو پیار سے دیکھ رہا ہوں، عبداللہ بغور اسے دیکھتے ہوئے پیار سے بولا۔ دودیا رنگت، گلابی ہونٹ، چھوٹی سی ناک، ہیزر گرین آنکھیں، لیمن کلر کے ڈریس میں بغیر میک اپ کے وہ سیدھا عبداللہ کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی مجھے نیچے جانا ہے، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ مہا اس سے تھوڑا دور ہٹ کر خود کو چھڑواتے ہوئے بولی۔ عبداللہ نے اپنے اسے کندھوں سے پکڑ کر مرر کے سامنے کھڑا کیا تھا، اپنی پاکٹ سے گولڈ کا ایک پینڈنٹ نکالا جو ایک ہارٹ شیپ تھا اور اس پر اے لو ایم لکھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے اس کے بال گردن سے ہٹا کر اسے وہ پینڈنٹ پہنایا اور ستائش بھری نظروں سے بولا، پرفیکٹ۔ مہا نے نہ سمجھی سے آبی کو دیکھا۔ تمہارا برتھ ڈے گفٹ، عبداللہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر بولا۔ مہا نے محبت بھری نظروں سے عبداللہ کو دیکھا اور بولی، تھینکس آبی۔ جواب میں عبداللہ کو شرارت سوچی اور بولا، مجھے تھینکس نہیں چاہیے، مجھے میرا ریٹرن گفٹ چاہیے، لیکن ابھی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے دینے کو، مہا نے معصومیت سے جواب دیا۔ عبداللہ نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور جھک کر اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر کے وہاں سے چلا گیا۔ ابھی پلیز مت کریں مجھ سے اتنی محبت، میں آپ کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ مہا نے اپنا آنسو صاف کیا اور دوپٹے کو سر پر اوڑھ کر باہر کی جانب چلی گئی تھی۔ دیکھو مومنہ، ہم یہاں کسی کو جانتے تو ہیں نہیں، پھر اس پارٹی میں اتنی دیر رکنے کا مطلب؟ ان دونوں کو پارٹی میں آئے ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب یشوتا اپنی بیزاریت ظاہر کرتے ہوئے بولی، یار آشو یار، تھوڑی دیر اور رک جاتے ہیں، ویسے بھی بابا نے بولا تھا
کہ عزیز انکل سے مل کر آنا ہے اور ان کی طرف سے معذرت بھی کرنی ہے، اس لیے پلیز آدھا گھنٹہ رک جاؤ میرے لیے۔ مومنہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے لیکن صرف آدھا گھنٹہ۔ تھینکس آشو، مومنہ خوش دلی سے بولی۔ ارے یہ علی بھائی ہیں نا؟ یشوتا نے گردن دائیں جانب گھمائی تو علی کو دیکھ کر حیران رہ گئی، اس لیے مومنہ سے پوچھا، ہاں لگ تو وہی رہا ہے لیکن یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ چلو چل کر پوچھتے ہیں۔ یشوتا مومنہ کا جواب سنے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر علی کے پاس پہنچ گئی جو کسی آدمی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ علی کی ان دونوں کی جانب پشت تھی اس لیے ان کو دیکھ نہ سکا۔ یشوتا نے علی کو خوشی سے پکارا، علی بھائی۔ علی نے مڑ کر یشوتا اور مومنہ کو دیکھا تو حیران رہ گیا اور اپنی حیرانگی کم کرنے کے لیے بولا، تم دونوں یہاں کیسے؟ ویسے علی بھائی بندہ پہلے سلام کرتا ہے، پھر حال چال پوچھتا ہے اور اس کے بعد انٹرویو شروع کرتا ہے۔ یشوتا شرارت سے بولی۔ کہا، او سوری، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ دونوں؟ اور یہاں کیسے؟ علی نے مسکرا کر پوچھا، وہ پاپا کے بزنس پارٹنر عزیز انکل نے انوائٹ کیا تھا، بابا جان بیزی تھے اس لیے انہوں نے مجھے اور آشو کو بھیج دیا، لیکن آپ یہاں کیسے؟ مومنہ نے آخر میں اس سے پوچھا۔ عزیز انکل بابا کے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ وہاج کے بڑے پاپا بھی ہیں اور انہوں نے ہی انوائٹ کیا ہے، علی نے جواب یشوتا کی طرف دیکھ کر دیا۔ یشوتا تو وہاج کا نام سن کر ہی جھپک گئی، جبکہ مومنہ علی سے بولی، مجھے عزیز انکل سے ملنا ہے، آپ پلیز مجھے ان سے ملوا دیں کیونکہ آشو بور ہو رہی ہے اور ہمیں گھر جلدی جانا ہے۔ اچھا واقعی میں مس یشوتا یہاں بور ہو رہی ہیں؟ حالانکہ اب ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، کیوں یشوتا؟ علی شرارت سے بولا تو یشوتا نظریں جھکا گئی، جبکہ مومنہ نے علی کو ایسے دیکھا جیسے اس کی غائب دماغی پر شبہ ہو۔ علی نے مومنہ کو دیکھا تو جلدی سے بولا، اچھا چلو لے جاتا ہوں۔ یشوتا تم بھی چلو گی؟ علی نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، مجھے واش روم جانا ہے۔ یشوتا جلدی سے بولی۔ علی کو اس کی چالاکی سمجھ میں آ گئی، اس لیے وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، سیڑھیاں چڑھ کر رائٹ سائڈ پر تیسرا کمرہ۔ علی ابھی مزید بولتا اس سے پہلے یشوتا اس کی پوری بات سنے بغیر اندر کی جانب بھاگ گئی۔ یار وجی تو گیا آج کام سے؟ علی خود سے بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ مومنہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا تم آج واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ علی بات بدلتے ہوئے بولا، اچھا مجھے تو پتہ نہیں تھا، بہت بہت شکریہ بتانے کا، اب چلیں عزیز انکل کے پاس؟ مومنہ اس کو گھورتے ہوئے بولی، یار ایک تو تمہاری تعریف کر رہا ہوں، اوپر سے تم مجھے گھور بھی رہی ہو، یہ بات مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ عموماً لڑکیوں کو تعریف کی جائے تو وہ خوش ہی ہوتی ہیں۔ علی اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، اچھا پورے 10 منٹ بعد آپ جناب کو یاد آ گیا کہ میری تعریف کرنی ہے؟ مومنہ نے دانت پیستے ہوئے پوچھا تو علی نے حیرت کے باعث اپنی آنکھیں کھول لیں اور بولا، کیا تعریف کرنے کی بھی کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے، جب اب چپ کر کے چلو میرے ساتھ۔ علی بیٹا تیرا مستقبل مجھے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ علی خود سے بڑبڑایا، کچھ کہا کیا؟ نہیں تو، علی گڑبڑا کر بولا، اور اتنے میں وہ عزیز کے پاس پہنچ گئے تھے۔ یشوتا جو ہی علی کے بتائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اس کی نظر سیدھی وہاج کی تصویر پر پڑی جو بیڈ گراؤنڈ کے عین اوپر لگی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ آپ کی چوائس تو کافی اچھی ہے میجر صاحب، یشوتا مسکرا کر خود سے بولی۔ اتنے میں وہاج واش روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو یشوتا کو اپنے کمرے میں دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، پھر اپنی تصویر سمجھ کر وارڈروب کی طرف بڑھ گیا اور یشوتا جو تصور سمجھ کر وارڈروب کی طرف بڑھ گیا اور یشوتا جو سارے کمرے کو کافی ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہاج کو دیکھ کر اپنا رخ موڑ گئی کیونکہ وہاج بغیر شرٹ کے تھا اور اپنے سر کے بال ٹاول سے رگڑ رہا تھا۔ یشوتا جلدی سے بولی، بندہ کم سے کم شرٹ پہن کر واش روم سے نکلتا ہے۔ وہاج تو اس کی آواز سن کر ہی ٹھٹر گیا اور پلٹ کر دیکھا تو یشوتا اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ تم سچ میں یہاں ہو؟ وہاج نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، میرا بھوت ہے یہاں۔ وہاج اس کی طرف بڑھا اور بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مومنہ کے ساتھ آئی ہوں، ماموں نے بھیجا ہے، اب پلیز جلدی سے شرٹ پہنے، اور اگر نہ پہنو تو؟ وہاج اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے شرارت سے بولا۔ یشوتا نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، تو میں یہاں سے ابھی چلی جاتی ہوں۔ یہ بول کر وہ وہاں سے جانے لگی تھی کہ وہاج نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا اور پیار بھرے لہجے میں بولا، یار تم اتنی جذباتی کیوں ہو؟ میں تو مذاق کر رہا تھا، ویسے بھی کوئی بیوقوفی ہوگا جو تمہیں اس روپ میں دیکھ کر خود سے دور کرے گا۔ احمد پلیز چھوڑیں۔ یشوتا تو اس کی قربت سے ہی گھبرا گئی تھی، اس لیے خود کو چھڑواتے ہوئے بولی۔ جواب میں وہاج نے اسے خود سے مزید قریب کر لیا اور بولا، ایک وعدہ کرو گی مجھ سے؟ پہلے چھوڑیں پھر بات کرتے ہیں۔ یہ لو بھائی، چھوڑ دیا۔ وہاج اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے ہوئے بولا، وعدہ کرو کہ کبھی مجھے غلط نہیں سمجھو گی اور ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں۔
جواب میں یشوتا نے اپنا سارا ثابت میں ہلا دیا تھا۔ ویسے ایک بات ہے، جب تک تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میں ہی تمہارا احمد ہوں تو تم اچھا خاصا سنا دیتی تھی مجھے، لیکن جب سے پتہ چلا تم میرے سامنے بولتی کم اور شرماتی زیادہ ہو۔ وہاج شرارت سے بول کر اپنی شرٹ پہننے لگا، جبکہ یشوتا کو تو اس کی بات نے مانو آگ ہی لگا دی تھی۔ میجر وہاج احمد، اگر آپ کی بیوی آپ کے سامنے چپ ہے یا کچھ بول نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اسے بالکل ہی گونگا سمجھ لیں۔ اور وہ اور لڑکیاں ہوتی ہوں گی جو اپنے شوہروں کے کرتوتیں بھول جاتی ہیں، اور ان میں سے نہیں ہوں۔ اور رہی بات شرمانے کی، تو میں آپ سے بالکل نہیں شرماتی۔ وہ نان سٹاپ بول رہی تھی جب وہاج آگے بڑھا اور ایک شریر سی جسارت کر کے پیچھے ہٹا اور یشوتا کو دیکھا جو کانوں تک سرخ ہو چکی تھی۔ وہاج نے کافی دلچسپی سے اسے دیکھا اور بولا، اگلی بار اگر اسی طرح میرے سامنے بولو گی تو ایسی ہی چپ کرواؤں گا، یاد رکھنا۔ یشوتا اس کی آواز پر ہوش میں آئی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، آپ انتہائی لوفر انسان ہیں۔ کنٹینیو جاری